जब डॉलर की कमी होती है, बाहर से जो भी आप चीज इंपोर्ट करते महंगी हो जाती है, मुल्क में महंगाई आ जाती है, तेल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, घी महंगा, और पैसा बाहर भेजने के लिए इनको मुल्क के इदारों को कमजोर करना पड़ता है। ये मुल्क के पहले एफबीआर के ऊपर अपना आदमी रखाते हैं, ये फिर नैब के ऊपर अपना आदमी रखवाते हैं, एफआईए के ऊपर अपना आदमी रखवाते हैं, फिर जब ये देखते हैं कि उसके बावजूद पकड़े जा सकते हैं, कानून बदलते हैं कि कौम गरीब कैसे होती है। कौम गरीब इसलिए नहीं होती कि उसमें वसाइल की कमी होती है, कौम गरीब होती है जब इस तरह के डाकू मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन में तब्दीली से मुतल्लिक इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने आज चौथे दिन भी दलाइल दिए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि एहतसाब तंदुरुस्त मुआशरे और रियासत के लिए नागुज़ीर है। दुनिया में जायदाद और दौलत पर टैक्स लिया जाता है, पाकिस्तान में जायदाद बनाने पर कोई कंट्रोल नहीं और ना एहतसाब है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बेतहाशा कर्जों से मुल्क मुतासिर हुआ, ज्यादातर कर्जा अशराफिया की अयाशी पर खर्च हुआ। मुल्क में 70 से 80% अवाम खते गुर्बत से नीचे चले गए। अदालत ने नैब से 1999 से लेकर जून 2022 तक तमाम हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस का रिकॉर्ड भी तलब किया है और उन्होंने ये हिदायत की है कि अब तक नैब कानून के तहत कितने रेफरेंसेस मुकम्मल हुए और नैब कानून में तब्दीली के बाद कितनी तहकीकात हैं जो मुकम्मल हुई, उनकी तफसीलात भी पेश की जाएं। दूसरी तरफ से नाज़रीन, ये खबरें भी आ रही हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी ताखीर का शिकार है और उसकी वजह ये तक मुकदमात खत्म नहीं हो जाते, नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल होगा। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज करूंगी। चूंकि होना तो ये चाहिए कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना चाहिए, मुकदमात का सामना करना चाहिए। अब ऐसी क्या आप समझते हैं, जो एक जराए से खबरें आ रही हैं कि मुकदमात खत्म होने तक नवाज शरीफ की वापसी के इम्कानात मादूम हुए हैं, आपके ख्याल में नवाज शरीफ आकर मुकदमात का सामना क्यों नहीं करते? और दूसरी बात, आप समझते हैं ये जो वजह पेश की जा रही है, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, इसमें दो तीन वजह हैं। नंबर वन, डेफिनेटली मियाँ साहब फौरन जल्दी से जल्दी आना चाहते हैं, लेकिन ये कानून की रुकावटें हैं, केसेस की रुकावटें हैं। वो ये चाहते हैं कि इनका मसाइल हल हो जाए, इनके केसेस को कोई किसी न किसी तरीके से सुनवाई जल्दी हो जाए, पहले कोई या किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग हो जाए और उसके बाद आए। बट आई थिंक आज का जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। वो इनके लिए परेशान कुन भी होंगी कि प्रॉपर्टीज़ बना ली जाती हैं, हाई प्रोफाइल केसेस को, 23 साल पुराने केसेस को सबको लिए हैं, उनको हम सुनना चाहते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी, अब लोग जो है इलीट क्लास बहुत खुला खर्च करती है और गरीब लोग बेचारे उससे गुर्बत में पीस रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि अभी इनका नवाज शरीफ साहब का आना डिले का शिकार इसलिए है कि वो चाहते हैं पहले सारे हालात ठीक हो, नॉर्मलाइज हो, उनको उनके केसेस में कहीं ना कहीं उनको छूट मिले, उनके क्योंकि दे ही वांट टू कम एंड इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं और उसके साथ वो अपनी कैंपेन चलाना चाहते हैं। अगर इलेक्शन में हिस्सा ना भी लें, लेकिन ही वांट्स टू चैलेंज इमरान खान, क्योंकि वो अपनी पार्टी के एक काफ़ी अच्छे प्रेसिडेंट हैं और उनको लोग पसंद भी करते हैं, पॉपुलर भी हैं, तो वो आके चैलेंज करना चाहते हैं। और अगर वो अभी नहीं आ सकते तो इसकी यही वजह है कि इसलिए वो इलेक्शन भी देर कराना चाह रहे हैं कि अगले साल कहते हैं कि हम टाइम पे करेंगे, ताकि ये 8 महीने में कहीं ना कहीं केसेस में उनके लॉयर टीम उनके लिए आसानियां पैदा करे, कोई बेल अरेंजमेंट कर ले, राहदारी अरेंजमेंट हो जाए, या वो आए 2-3 दिन जेल में रहें, फिर उनको मिल जाए, बेल मिल जाए, फिर उसके बाद बाहर आके अपना केस लड़ सके। तो ये रीजन है जिसकी वजह से डिले करना चाह रहे हैं। बट थिंग लुक्स डिफिकल्ट फॉर नवाज शरीफ फॉर द टाइमिंग। जैसे हम समझ रहे थे वो मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं हो रहा। जी आमिर साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ साहब के लिए आसानी नहीं है, या जो वजह पेश की जा रही है कि मुकदमात का खात्मा चाहते हैं पहले वो, आप समझते हैं क्या कोई और भी वजूहात हो सकती हैं जो उनकी वापसी ताखीर का शिकार हुई? उस पर मैं बताता हूँ आपको कि क्या वजह और क्या नहीं है। पहले बड़ी खबर आई है वजीर दाखिला पंजाब के रिजाइन की। मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान ने उनसे फौरन रिजाइन तलब किया एयरपोर्ट पे जाते हुए, और उन्होंने कहा है फौरन पेश करो रिजाइन। और मियां असलम इकबाल शायद उनकी जगह पे ताकतवर वजीर के तौर पे मजीद आना चाह रहे हैं।
کیا وجہ ہے, کیا لڑائی ہے, یہ تو پی ٹی آئی کے اندر چلتی رہتی ہے ہمیشہ. اس میں میرے پاس لیٹسٹ اطلاع یہ ہے کہ ابھی ان کو ٹیلی فون پہ ہی کہا گیا تھا کہ ریزائن پیش کر دیں, اور ظاہر ہے کہ پھر وہ لیڈرشپ کے سامنے سرنڈر کر دیا انہوں نے. اب آپ آ جائیں کہ نواز شریف آئیں گے ابھی اسی ہفتے میں یا اگلے ہفتے میں. بہرحال اسلام آباد ہائی کورٹ سے تفصیلی فیصلہ مریم نواز کا آنا ہے, اس کی فیصلے کے آتے ہی ان کی راداری ضمانت اپلائی ہو جائے گی, کیونکہ اس کیس میں بچا ہی کچھ نہیں ہے. اور جب وہ آئیں گے تو وہ خواہش تو ضرور ہو سکتی ہے کہ لوگوں کی کہ وہ جیل میں جائیں, لیکن جب راداری ضمانت ہوگی تو جیل میں نہیں جائیں گے. اور جب وہ راداری ضمانت لے کے آئیں گے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب کیس ان کا کلوز کیا تھا کہ جی وہ چونکہ گئے ہیں اور واپس نہیں آئے تو ہم ان کو اشتہاری بھی ڈکلیئر کر رہے ہیں, ان کی اپیل نہیں سنیں گے, ڈسپوز آف اس طرح نہیں کیا کہ جی ختم کر دیا, بلکہ یہ کہا گیا کہ ہم وہیں سے شروع کر دیں گے جب وہ قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. اور یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ بہت سارے لوگوں کی ہیں کہ وہ راہداری ضمانت کرا لیتے ہیں. اور اب عمران خان کے کیس میں تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے بغیر پیش ہوئے بھی ضمانت دے دی. نئی تعبیریں اور تعزیرات سامنے دیکھتے ہوئے چیزیں آ رہی ہیں. اب آپ آ جائیں کہ جی جو یہ نیب کا کہا گیا, نیب کا ایک بڑا دلچسپ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. ریمارکس جو ہیں وہ 3 ججز کے آ رہے ہیں, اور بڑا نیب کا منہ کالا ہونا ہے جب یہ بتائیں گے کہ سپریم کورٹ تک ان کے کتنے کیسز جو ہیں فائنلٹی اختیار کر چکے ہوئے ہیں, کیونکہ بڑا کیس تو کوئی فائنل ہوا ہی نہیں ان سے. یہ تو پہلے دن سے مکمکا پہ بیٹھے ہیں. ہر ریجن اپنی, جیسے میں کراچی کی مثال دیتا ہوں نا کہ وہاں پہ انہوں نے گھر قابو کر لیے, جو ان کو ملے کرپشن کے گھر وہ افسروں نے قابو کر لیے. لاہور کا ڈی جی کہتا تھا بندہ چک لیا کاغذ بنا لیں گے, مطلب پشاور میں سب سٹے کروا لیتے تھے اگر گورنمنٹ کے خلاف ہوتا تھا. یہ گیم چلتی رہی ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہونا, یہ بہت گندے ہوں گے. اگر قانون میں سپریم کورٹ چکے آگے سپرا قانون کر سکتی ہے, تو جن افسروں نے, جن چیئرمین نے یہ غلط کیسز بنائے جی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. جیسے سول سرونٹس کو یہ دی گئی تھی ایک رعایت کہ جی اگر وہ کوئی گڈ فیتھ میں فیصلہ کرتے ہیں جس میں منفعت ان کی اپنی نہیں ہے, سول سرونٹ ایکٹ کی بات کر رہا ہوں, تو وہ مبرہ ہوں گے کسی نقصان کو بھرنے سے. لیکن نیب کا سپرا قانون آیا, ان سب کو رگڑ دیا. لیکن نیب والوں کے لیے بچت یہ ہے کہ وہ جو مرضی کریں, ان کو کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اور اب نئے قانون میں ان سے پوچھا بھی جانا ہے کہ آپ کو ثابت بھی کرنا ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آ کے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کہ آپ کو اگر کسی نے پوچھنا نہیں ہے تو ایبسولوٹلی پاور ہے آپ کے پاس, آپ جو مرضی کریں. اور لوگوں کی زندگی انہوں نے تنگ کی, جیسے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ لوگ جو تھے بیوروکریٹس بری بھی ہوئے, بڑے بڑے بزنس مین تباہ ہوئے نیب کے ہاتھوں سے. ان کی شرمندگی اٹھانا پڑی کہ لوگوں کو خراب کیا انہوں نے صرف ونڈیٹا پہ, کہ کبھی کوئی افسر ہو گیا یا کبھی کوئی بڑی طاقت اکڑ گئی کہ جی ان سب کو دبا دو. یہی ہوتا رہا ہے. چلیں اب سپریم کورٹ کو فیصلہ کرے گی, ہم دیکھ لیں گے. جی ایاز صاحب آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ عامر صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے اگر آپ کی اجازت ہے. ایک سوال آپ کی اجازت سے. جی فیصل صاحب, میں ایاز صاحب کی طرف جا رہی تھی, آپ پوچھیں. عامر صاحب سے یہ معلوم کرنا تھا کہ صرف یہ معلوم کرنا تھا وہ نواز شریف صاحب علاج کے لیے نہیں گئے تھے, مقدمات کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ آپ نے تو علاج کا 4 سال علاج کروا دیں, اچھے صحت مند ہیں یار. بندے کو آپ کی طرح ڈھیٹ ہونا چاہیے. میں نے علاج کے لیے جس دن جانا تھا آپ کو بتایا تھا, آپ نے معذرت نہیں کی. میں نے اسی پروگرام میں کہا تھا آئے گی اڑن کھٹولا ایئر ایمبولینس اور لے جائے گی, چلی گئی نا, وہ آ جائیں گے. آپ اپنے علاج کو پیٹتے رہے, آپ تو 10,000 قیدیوں کو بھی رو رہے تھے, روتے رہے. جی ایاز صاحب. یار فیصل, علاج اس دن تک ہی ہوتا ہے جب تک واپسی طے نہیں ہو جاتی, تب تک علاج چلتا رہتا ہے. علاج وہ اب آ کے کرے گا, اس میں حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ عامر کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھ لیں, یہ وہ جو عمران خان صاحب کہتے تو ہیں کہ ایک نہیں 2 پاکستان ہیں, کہ کمزور کے لیے قانون ہے, طاقتور کے لیے نہیں ہے. وہ عامر نے آپ کو حوالہ دے دیا کہ ان کی بغیر پیشی کے ضمانت ہو گئی تھی. اور نواز شریف اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ ٹائم بارڈ بھی اگر مقدمات ہو جائیں تو پھر بھی وہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں ان کے, اس لیے وہ ٹینشن والی بات نہیں ہے. وہ راداری سمجھے ہو گئی بھی ہے. وہ ان کی واپسی کا پروگرام اس دن, پروسیس اس دن شروع ہو گیا تھا جس دن اسحاق ڈار آ گئے تھے پاکستان میں. اور اب جلدی کوئی نہیں ہے نواز شریف صاحب کو, آرام سے سکون سے چل کریں گے, آرام سے آئیں گے. اور ڈاکٹرز بڑی تیزی سے وہ تیار کر رہے ہیں رپورٹس کہ بس بالکل فٹ, سپر فٹ انشاءاللہ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد آ کے اور علاج شروع کر دیں گے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر. وہ وہاں ڈاکٹر ان کا علاج کر رہے تھے, یہاں وہ ڈاکٹر بن کے آپ کا علاج کریں گے آ کے. صحیح ہے, جیسے پہلے 3 بار کیا انہوں نے, پھر انشاءاللہ علاج کر رہے ہوں گے. ہاشم ڈوگر کے حوالے سے لاسٹ ویک سے یہ اطلاع تھی کہ یہ ریزائن کر رہے ہیں.
اچھا مجھے لاسٹ ویک بہت قریبی ان کے بندے نے بتایا تھا کہ وہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ اس میں شریک نہیں ہوگی لانگ مارچ میں, اور وہ ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہ رہے تھے, اس لیے ان کا ریزائن کرنا بنتا تھا, اور انہوں نے بڑا اچھا کیا. عزت سادات بچ جاتی ہے نا اس طرح, ورنہ ظاہر ہے مسائل آپ کے لیے پیدا ہوتے ہیں, آپ دوسرے کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں, تو بہتر ہے آپ خود پیچھے ہٹ جائیں. تو نواز شریف صاحب انشاءاللہ آئیں گے, آپ کی اداسیاں جلد دور ہو جائیں گی, اور بالکل علاج جب شروع ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. صحیح ہے جی, عوام کی اداسیاں دور ہو جائیں گی. میں یہاں تجزیہ کاروں سے پوچھوں گا. فیصل حسین صاحب, فیصل صاحب آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا پوچھیں گے عامر بھائی؟ وہ پڑھ رہے ہیں, جو ان کو آ رہا ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں, پھر بولیں گے. فیصل صاحب آخری وقت میں آپ نے کہا نا پوچھوں گا, میرا خیال ہے پوچھنے والا واٹس ایپ نہیں آیا, وہ بھی جب بھی پوچھیں گے آپ. نواز شریف صاحب کا جو معاملہ نہیں, میں نے تو کہہ دیا وہ آپ سے آگے پوچھے گا, میں نے کیا پوچھنا ہے, میں نے تو خبر دینی ہے, دے دی. مہربانی آپ حساب تیار رکھیں بس اپنا. دیکھیں علاج کا بھی نہیں ہے نہ نواز شریف کا معاملہ جو ہے مقدمات کا ہے, دونوں معاملات نہیں. اچھا, نواز شریف کا معاملہ یقین کا ہے. ان کو ابھی اس بات کا یقین نہیں ہوا کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہیں واقعی بہتر ہو گئے یا نہیں ہو گئے. جس دن ان کا یہ یقین جو ہے مستحکم ہو جائے گا اسی دن وہ واپس آ جائیں گے. کیونکہ ان کی جدوجہد تھی کہ اسٹیبلشمنٹ لالو کھیت سے باہر نہیں آ سکتا, اس میں انہوں نے کافی حد تک انہوں نے اچیومنٹ کر لیے. لیکن وہ کیونکہ ماضی میں اتنی دفعہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے, یا وہ اپنے ساتھ خود ہی ہاتھ کر دیتے ہیں, تو ان کو اس پر یقین نہیں آ رہا کہ واقعی یہ تعلقات جو ہے یہ جینون ہے. ایک بات پہ تو ٹھہرو بھائی, دوبارہ سے ہاتھ ہو جائے گا. جو ظاہری صورتحال ہے کہ اس طرح حکومت میں مسلم لیگ ان کو حکومت ملی, اس سے لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ تو ہوا ہے. اب اس ہاتھ میں ان کی اپنی اہلیت اور نااہلی, اس پہ بھی لوگ جو ہے سوال اٹھا رہے ہیں. تو اس میں نہ ان کا علاج کا ایشو ہے اور نہ ان کا مقدمہ, اس حوالے سے تو آپ لوگ بے فکر رہے ہیں. اچھا, یہ انصاف کی بات ہے نا, اس ملک کے اندر کبھی بھی ایسا نظام نہیں بن سکتا جو اس ملک سے کرپشن کو ختم کر سکے, اس ملک کے اندر انصاف قائم کر سکے. جن لوگوں نے اس ملک کے اندر انصاف قائم کرنا ہے, جن لوگوں نے اس ملک کے اندر کرپشن ختم کرنا ہے, وہی اس ملک میں انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, وہی اس ملک میں سب سے بڑے جو ہے کرپٹ اور چور ہیں. تو کیسے بنے گا بھائی نظام؟ کون آدمی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کلاڑی باندھتا ہے یا اپنے لیے گلے کا پھندا تیار کرواتا ہے. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ انصاف نہیں ہے, انصاف کا نظام نہیں ہے. اگر اس ملک میں انصاف کا نظام ہوتا ہے نا تو عمران خان صاحب کی حکومت بھی نہیں بنتی. ان کی حکومت بھی لوگوں کو جو ہے نا جس طرح توڑ کے جوڑ کے اور بلیک میل کر کے بنائی گئی تھی, وہ یہی وجہ تھی. یہی ملک کا فرسودہ, کمزور اور ناقص نظام تھا جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ عمران خان کی حکومت بنی تھی. اور یہی فرسودہ اور ناقص نظام ہے جو آنے والی حکومتیں بھی بنائے گا, اور یہی وہ نظام ہے جو اس ملک کے اندر کسی نظام کو درست نہیں ہونے دے گا. اس ملک کا المیہ یہی ہے, اس ملک کے اندر طاقتور جو لوگ ہیں نا ان کے وہ پورا سسٹم ان کے کنٹرول میں. وہ کیسے چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ نظام درست ہو جائے, اس ملک کے اندر جو ہے وہ انصاف ہو جائے اور کرپشن ختم ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ اس کے گلے میں جو ہے وہ پھندا جو ہے وہ اپنے پھندے کے پروانے پہ خود دستخط کرے؟ ایسی چلے گا پاکستان. جی الیاس صاحب. فیصل بھائی, ادھر سب کو یہی پتا ہے کہ کون کس طرح آتا ہے اور کس طرح اقتدار کے داخل ہوتا ہے, کس طرح کرسی پہ بیٹھتا ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے یقین کا سفر ابھی طے نہیں چاہتا ہے, ہر کوئی نہیں بتاتا. نہیں, لیکن اس میں بریگیڈیئر صاحب کا کوئی قصور نہیں. میں ہمیشہ ہر کوئی خاموش رہتا ہے. آپ آج دیکھ لیں کہ جس طرح بندے اکٹھے کیے تھے پی ٹی آئی کے لیے, تو آج دیکھ لیں ایک ایک بندہ کر کے, اب وہ دیکھیں ریزائن کر کے وہ چلے گئے. وہ اس دن کہتے تھے کہ میں تصادم نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں مذاکرات ہوں, اور یہ لانگ مارچ کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں دیکھ لیں کہ اب جو بھی معاملات ہیں جو گرہ باندھی گئی تھی وہ اب کھلنا شروع ہو گئی ہیں. اب میاں صاحب کے آنے کا ٹائم ہے. تو جیسے ایاز صاحب نے بتایا تھا کچھ دن پہلے بھی کہ ساگڈار صاحب آگے ہیں, وہ ادھر حالات دیکھ رہے ہیں, اکانومی کو دیکھ رہے ہیں. اب وہ جا رہے ہیں IMF ورلڈ بینک سے جو مزید معاملات ہیں وہ طے کریں گے. چلے گئے پاکستان کو کسی طرح سپیس مل جائے, پاکستان کے قرضے ری شیڈیول ہو جائیں یا ڈیفر ہو جائیں پیمنٹس وغیرہ, تاکہ ان کو جب سپیس ملے گی تب ہی وہ آئیں گے میاں صاحب. تو جو ڈالر ہے وہ نیچے آئے گا, اکانومی مزید ٹھیک ہوگی, اور جا کے جو پیوند کاری وغیرہ کرنی ہوگی وہ میاں صاحب ہی آ کے کریں گے, اور وہی بتائیں گے کہ اکانومی ٹھیک ہے. اس کے بعد الیکشن ہوں جیسے بھی ہوں گے, جو طریقہ کار ہوگا وہ اس طرح چلیں گے. لیکن ابھی حالات یہی دیکھ رہے ہیں کہ جیسے مریم بی بی کے کیس کا فیصلہ جو آئے گی, ریٹن آرڈر آئے گا, اس کے مطابق دیکھ کے یہ پھر اپنی
अगला तरीका कार तय करेंगे और एक बड़ा एक उसी तरह मियाँ साहब को लेके आएंगे जैसे पहले लेके आए थे कि मियाँ साहब को जिस तरह एयरपोर्ट पर नहीं वो यार उस तरह ना लाए खुदा के लिए, वहाँ लोग ही नहीं पहुंचे बिल्कुल इस तरह शहबाज शरीफ साहब को नहीं जाना चाहिए उन्हें लाने के लिए। नहीं वो तो सर आपको पता है गेम क्या हुई थी, तो उसमें लेकिन इस दफा भी पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है नहीं, उससे ये नहीं होगी उस वक्त, आप बदल जाती है उधर। अच्छा, जब मामला ये आप बड़ी खबर दे रहे हैं, बेफिक्र हो जाए, मामला तय पा जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं आपको एक बड़ा सिग्नल बता दूं, उसका बड़ा सिग्नल नवाज शरीफ साहब के आने का। आमिर साहब ने तो हमारे ताहिर शफी साहब को तोड़ लिया है। जिस दिन उन्होंने हमारे ब्रिगेडियर साहब को तोड़ लिया ना, ब्रिगेडियर साहब ने जिस दिन ये बोला कि नवाज शरीफ एक सियासतदान है, उन्होंने जमहूरियत के लिए बड़ी जद्दोजहद की है, बस समझ ले नवाज नहीं सियासतदान तो ब्रिगेडियर साहब मानते हैं, ब्रिगेडियर साहब कहते हैं कि सियासतदान है, बड़े लीडर हैं, ये तो आज ही उन्होंने कहा है। वो मैंने मिसाल भी दी थी कि दिल कहीं और है, जुबान कहीं और है। ब्रिगेडियर साहब अभी नहीं है, जो दिल में है, जो जेल में है, वही सामने है, बात ये है। सारी सूरत हाल है, इस पर आ जाएंगे तो तब मियां नवाज शरीफ साहब को लेके आना है ताकि पीटीआई का जो एक जोर है उसको तोड़ने के लिए एक प्लान करके एक तरीकेकार के तहत लेके आएंगे ताकि पता चले कि नून लीग को बहाल किस तरह करना है। सही है जी। और ब्रिगेडियर साहब के लिए अभी इश्क के इंतहा और भी हैं, ठीक होगा, टफ टाइम होगा। सही है जी। ये प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है और क्या क्या तैयारियां होनी है। जाहिर है ये मजीद खबरें जैसे जैसे आएंगी आपसे शेयर करेंगे कि कहाँ तक उनकी तैयारी वापस आने की पहुंची और वो कब आ रहे हैं। अभी एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं कि अभी जो ताखीर है वो क्यों है, उसकी क्या वजह हो सकती है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल हमारा होगा सैलाब की तबाहकारियां और जारी सियासी महाजराई। हम सवाल ये रखेंगे कि इस सारी सिचुएशन में पुरान ज़िमनी इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के इनकाद के हवाले से एक बड़ा फैसला कर लिया है। ज़िमनी इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में एक अहम इजलास हुआ जिसमें ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन को 3 माह के लिए मौखर करने की वफाकी और सिंध हुकूमत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया गया है और ये ऐलान किया गया है कि 11 कौमी और सूबाई असम्बली हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर जबकि कराची डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन 23 अक्टूबर को ही होगा, जबकि NA-45 कुरम का इलेक्शन मुलतवी किया गया है। ज़िमनी इंतखाबात में नाज़रीन सिर्फ 5 दिन बाकी हैं। इमरान खान साहब ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दिया। आज उन्होंने पहला जलसा NA-118 ननकाना साहब में किया। ताहम अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हुकूमती इत्तेहाद ज़िमनी इलेक्शंस के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। इसी हवाले से हमारा सवाल आयासम मैं आपसे आगाज करी हूँ, चूंकि इलेक्शन कमीशन का 16 अक्टूबर को ही 11 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन करने का ऐलान सामने आया है। जिस तरह मैंने जिक्र भी किया कि इमरान खान साहब ने तो इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। अब हुकूमती इत्तेहाद ज़िमनी इंतखाबात के लिए कितना बड़ा तैयार है, कितना तैयार है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। आयासम, अब जो वजह पेश की जा रही थी कि सिक्योरिटी की अदम दस्तयाबी है, उस तरह से इंतखाबात नहीं हो सकते, कितना बड़ा चैलेंज होगा पुरअमन इलेक्शन कराना? देखिए, फेडरल गवर्नमेंट का मौकफ इतना गलत नहीं था, मैं सच्ची बात है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं, फिर ऊपर से इमरान खान साहब चूंकि मुसलसल वो एक लॉन्ग मार्च की बात कर रहे थे और उस हवाले से भी एक उनका वो बनता था। लेकिन इतलात ये हैं कि चूंकि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जी हमें तो कोई एतराज नहीं है, हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन का यही फैसला बनता था जो उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया। अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला न करता तो यकीन करें बहुत ज्यादा तनकीद होनी थी। PTI तो पहले ही ज़ाहिर लताड़ी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे जो धुआंधार इनिंग्स शुरू होनी थी जी। वो सारी गेंदें ग्राउंड से बाहर जानी थी, तो उस हवाले से अब PTI का मुंह तो बंद कर दिया उन्होंने। अब इम्तहान भी PTI का है, क्योंकि इलेक्शन वो तो पहले दिन से ये शो करा रहे हैं कि जी इलेक्शन ही हम जीते हुए हैं ऐसी की तैसी, तो PTI को उन्होंने मेरे हिसाब से मुश्किल में डाल दिया चीफ इलेक्शन। ठीक जी। आमिर साहब, ये सैलाब की सिचुएशन और सियासी सारी महाजराई जो आपके सामने, आपके ख्याल में ज़िमनी इलेक्शन का फैसला दुरुस्त है? देखें, जो वफाकी हुकूमत ने एप्लीकेशन दी, ख़त लिखा वज़ारत दाखिला ने, उन्होंने वजूहात भी बयान की और वो वजूहात ग्राउंड पे मौजूद हैं। आज ही काबीना ने 41 करोड़ रुपए लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस्लामाबाद के लिए दिए हैं, मंजूर कर दिए हैं कि आपको करना है। फिर कैबिनेट ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन जो सहूलतकार 25 मई को बने वो भी और आइंदा भी, वो मैसेज है। और हाशिम डोगर साहब का रिज़ाइन भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मामलात को
پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ لے جایا جائے ٹھیک کہ بات چیت کوئی راستہ بنا لیا جائے ضد کے مقابلے میں. وہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ میری ویڈیو بنا رہے ہیں فلاں بنا رہے ہیں فیک ویڈیوز ہیں ڈمکاں ہیں, تو یہ جو مارچ ہے نا یہ بھی 50-50 پہ کھڑا ہے. ابھی تک یہ فائنل نہیں ہے کہ ضرور ہوگا. ضرور عمران خان صاحب چاہتے ضرور ہیں, لیکن ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی رستہ بن جائے. تو رستہ بننے کے لیے ایک تو الیکشن ہو رہے ہیں کہ ضمنی الیکشن کے لیے, لیکن ابھی کوئی پتہ نہیں ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی درخواست جائے. ایک تو وہ جا رہے ہیں کل, جو ایف آئی اے نے آج پرچہ دے دیا نا عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ اور ان کے فائنانسرز پہ, تو ظاہر ہے کہ وہ خطرہ تو رہے گا کہ آج ان کو اٹھا لیا جائے, صبح اٹھا لیا جائے, یا وہ صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے اس کے لیے کہ جی ان کو بیل بیفور اریسٹ دی جائے اس پرچے پہ, کیونکہ پرچہ تو درج ہو چکا ہوا ہے. اور وہ بھی الیکشن کمیشن کے ہی فارن فنڈنگ کے فیصلے کے نتیجے میں جو رپورٹ گئی تھی کہ یہ بینک اکاؤنٹس ہیں جو ایف آئی اے نے سارا چیک کیا. تو معاملہ خاصا مشکل کا ہے, اور ضمنی الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں وہ آخری دن تک ایسے ہی لٹکتا رہے گا, اور جس طرح الیکشن کی یہ جو مارچ کی کال ہے نا وہ لٹکی جا رہی ہے. جی فیصل صاحب, آپ کے خیال میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اس وقت گورنمنٹ کو. اب ضمنی الیکشن جیسے اناؤنس ہو گئے ہیں کہ ہونے ہیں اسی تاریخ کو, تو کتنی تیار ہے گورنمنٹ؟ ابھی بھی بہرحال ضمنی الیکشن میں 4 دن باقی ہیں. عامر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 4 دن میں کیا ہو جائے. آج الیکشن کمیشن کا تو بہرحال یہ فیصلہ آ گیا ہے, لیکن حکومت کی اپنی جو ہے نا وش نہیں ہے. اور حکومت اس کی وجہ چاہے وہ پولیس کی نفری بتا رہی ہو, امن و امان کی صورتحال بتا رہی ہو, سیلاب بتا رہی ہو, لیکن ان موجودہ حالات میں جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کروانا چاہتی نہیں ہے. اچھا, عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ہو جائے, کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں اور کسی حد تک صحیح بھی سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ اپنی تاریخ کے سب سے زیادہ عروج پر ہیں, اور ضمنی الیکشن وہ جیت کر جو ہے وہ ایک نیا سیاسی بھونچال پیدا کر دیں گے, اور پھر وہ ان کی گرفت جو ہے پاکستان کی سیاست پہ جو ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گی. اچھا, عمران خان صاحب نے جو سارے الیکشن سے خود لڑنے کا جو کارڈ کھیلا, تو مسلم لیگ ان کے پاس یہ کیلکولیشن ہی نہیں تھی. تو انہوں نے یہ سوچ کے کہ یہ بڑے 10 مضبوط حلقے ہیں, ہم ان 10 حلقوں میں جو ہے آسانی سے جو ہے تحریک انصاف کے امیدواروں کو جو ہے ہرا دیں گے. لیکن ان کے ذہن میں شاید یہ خاکہ نہیں تھا کہ یا تو عمران خان خود ہی جو ہے وہ ہر حلقے سے الیکشن لڑنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیں گے. یہ عمران خان کا جو کارڈ تھا بہرحال یہ حکومت کے لیے جو اس کے لیے. اور فیصل صاحب, یہ جو بلدیاتی الیکشن اب کراچی ڈویژن میں ہے, اس سے بھی حکومت بھاگ رہی تھی. آپ عمران خان کی توہین اس طرح نہ کریں. وہ 10 پہ نہیں لڑ رہے الیکشن بھائی, 8 پہ لڑ رہے ہیں. 2 خواتین کے ہیں جن میں سے ایک نے اوتھ بھی لے لیا اپنی پارٹی کے خلاف. صحیح. فیصل صاحب, ویسے پیپلز پارٹی کسی طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کسی طور پہ جو ہے نا کراچی کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتی. الیکشن کا اعلان بھی پیپلز پارٹی نے نا بڑے جبر سے اور بڑی کرائیت سے جو ہے نا بادل ناخواستہ جو ہے وہ کیا. اول تو کراچی میں نظر نہیں آتا کہ الیکشن ہو جائیں گے. 3 دفعہ تو پہلے منسوخ ہو چکے ہیں. اب وہ اس اتوار کو ضمنی ہے, اس کے بعد والے اتوار کو جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے. ابھی تو میں یہ اتوار والے الیکشن ہی خطرے میں, اور اس کو دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ نہیں بھی نہیں ہوں گے. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ انتخابات خطرے میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح اناؤنسمنٹ ہوئی ہے انتخابات ہوں گے ضمنی؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت یہ پی ٹی آئی نے فائدہ یہ اٹھایا کہ انہوں نے کنٹینیوس 50-55 کے قریب جلسے کر لیے. ایک قسم کی ان کی الیکشن کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے, اور ننکانہ صاحب بھی آج گئے ہیں, اس کے بعد وہ کراچی بھی آ رہے ہیں. تو مجھے آئی ڈونٹ نو کہ کیسے انہوں نے پلان کیا ہے, لیکن انہوں نے پوری کلمینیٹ کر رہے ہیں تقریباً بائی الیکشن کے پاس. اور جبکہ پی ایم ایل این کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ مریم نواز بھی باہر چلی گئی ہیں, نواز شریف بھی باہر ہیں. تو ایک ان کے پاس کوئی ایسا کرسمیٹک لیڈر نہیں ہے جو اپنی پارٹی کو منظم کرے, ووٹ بینک کو ٹھیک کرے, جلسے میں جائیں اور اپنے ووٹ بینک کو اپنی طرف مائل کرے, یا پی ٹی اے کے ووٹ بینک کو توڑ سکے. تو اس لحاظ سے پی ٹی اے کو مجھے لگتا ہے کافی ایڈوانٹیج ہوگا. لائک وائز بلدیاتی الیکشن میں اگر ان میں بائی الیکشن میں پی ٹی اے جیتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ بائی الیکشن میں بھی ان کو بہت فرق پڑے گا. اور کراچی میں لگتا ہی ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ٹف بائی الیکشن. لیٹس سی واٹ ہیپنس. جی الیاس صاحب, دیکھیں جی بلدیاتی الیکشن کراچی میں وہ کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے آج تو حامی بھر لی ہے, تو ظاہر ہے وہ کروانا چاہتے ہیں. گورنمنٹ ابھی تیار نہیں تھی ادھر کی سندھ گورنمنٹ. تو یہ جو صورتحال ہے اتحادی بالکل اس ٹائم تیار نہیں. پنجاب میں بھی دیکھ لیں ابھی کسی نے اپنی کمپین سٹارٹ نہیں کی تھی, جبکہ پی ٹی آئی نے سٹارٹ کر دی ہے کمپین. اور یہ پی ٹی آئی کے لیے الیکشن یہ لڑنا 3 سیٹیں حاصل کرنا پنجاب میں بڑے ضروری ہیں, کیونکہ ان کے لیے
یہ ہو جاتا ہے ایک مارجن بڑھ جاتا ہے، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چینج کرنے کے لیے ایک مارجن بڑھ جاتا ہے، 3 سیٹیں 4 سیٹیں جو آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کہ ٹف ہو جائے گا اتحادی جماعتوں کے لیے، ان کے لیے 8 سیٹیں حاصل کرنا تھا تو یہ 3-4 اور آ جائیں گی تو اور مزید ٹف ہو جائے گا، گورنمنٹ کو چینج کرنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے وہ ساری دیکھ کے کیلکولیشنز کر کے اس وقت جو کھیل رہے ہیں پنجاب میں جو صورتحال ہے، اسی لیے فوری طور پر الیکشن وہ اپنی کمپین بھی سٹارٹ کر دی تاکہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے کر سکیں، کیونکہ اس وقت تمام تیاریاں جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اب سے شروع کر دی گئی ہیں اور یہاں رینجرز کی تعیناتی بھی کی جائے گی تاکہ کوئی ایسے دھاندلی نہ ہو. یہ تمام جو صورتحال ہے اس میں یہ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی سیٹوں کو مینیج کیا جا سکے، کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا، اگر مارچ سے پہلے چینج کر دی گئی تو گورنمنٹ چینج کر دی گئی، اگر ادھر تبدیلی ہو جاتی ہے تو پھر پنجاب سے مارچ کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 25 مئی کا واقعہ بالکل ان کے سامنے ہے. تو اس دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے اگر وہ مضبوط ہوں گے تو ان کا مارچ کامیاب ہوتا دکھائی دیتا ہے. بالکل آپ کی شروع آ گیا. بہرحال گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج تو ہے کہ اب دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے پرامن الیکشن کا انعقاد ممکن ہو پاتا ہے یا نہیں. بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. تیسرا سوال، متاثرہ علاقوں میں ایک کے بعد ایک بحران جنم لینے لگا، عالمی امداد کے وعدے کب وفا ہوں گے؟ یہ ہوگا ہمارا سوال. رائے لیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سیلاب متاثرہ علاقوں میں ایک کے بعد ایک بحران جنم لینے لگا. موسم سرد ہو رہا ہے. تقریباً 1 کروڑ متاثرین بے یار و مددگار ہیں، کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. وبائی امراض تیزی سے پھیل رہی ہیں، صحت عامہ اور غذائی بحران کے خطرات منڈلا رہے ہیں. عالمی برادری سے بار بار متاثرین کی امداد کی اپیل کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک یہ امداد نہ ہونے کے برابر ہے اور متاثرین کی بحالی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. فواد چودھری یہ الزام لگا رہے ہیں کہ حکمران بدعنوان ہیں، اس لیے دنیا مدد کرنے سے گریزا ہے. اسی سے متعلق سوال ایاسر میں آپ سے آغاز کروں گی. سیلاب زدہ علاقوں میں ایک کے بعد ایک بحران جنم لے رہا ہے. عالمی امداد کے جس طرح سے وعدے کیے گئے تھے وہ کب وفا ہوں گے؟ دیکھیں دعا، اس وقت پوری دنیا کے جو معاشی اور مالی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس طرح سے امداد اب آپ کو نہیں مل سکتی، اگرچہ ہم کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ. اور آپ اپنے وہ طرف بھی دھیان دیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے پولیٹیشین صرف سیاست کھیل رہے ہیں. جب یونٹی نہ ہو، یہ ساری توجہ اس طرف ہونی چاہیے تھی، ساری انرجی جاتی تو یقیناً عالمی امداد اس سے بہت بہتر آپ کی مدد کر رہی ہوتی. جی عامر صاحب. خود خط لکھ رہی ہے پی ٹی آئی، یہ کرپٹ ہیں، فلانے ہیں، اور سارے تعلقات خارجہ امور میں یہ تباہ کر کے گئے. اس کی بحالی میں ٹائم لگ رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ابھی قزاقستان میں بھی ہوں گی، اچھی چیزیں ہوں گی. بہرحال 4,500 کلو تو لاہور کے سندھ کے 9 اضلاع میں ملیریا کے لیے دوائی جا رہی ہے، کیونکہ مچھر پیدا ہو رہا ہے، لاروا پیدا ہو رہا ہے. کوششیں ہو رہی ہیں اور وہ پاکستان کی اپنی تیار کردہ دوائی وفاقی حکومت بھیج رہی ہے. سب کو میں ہمیشہ جب سیلاب پہ بات ہوتی ہے یہی ہوتا ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنے سے زیادہ عملی کام کرنا چاہیے کہ ہم سب حصہ ڈالیں. دوسرے ملکوں سے، اداروں سے مانگنے کی بات بعد میں ہے. ہم سب کیوں خاموش ہیں؟ بہت ساری جو این جی اوز ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ گورنمنٹ کو دیں، آپ پرائیویٹ ان اداروں کو دیں جن پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں، دیں تاکہ کام ہو اور لوگوں کی بھلائی ہو سکے. ٹھیک. جی بریگیڈیئر صاحب. دعا دیکھیں، یہ ایک بہت ہی سیریس پرابلم ہے اور واقعی یہ عالمی برادری اس طرح نہیں کری. پرابلم ان کی بھی ہے. دے جسٹیفائڈ کہ یوکرین وار میں ان کے اتنے ریسورسز ڈرین آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں. نیٹو، یورپین یونین، امریکہ سب ادھر ڈائیورشن ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے کافی ایفرٹ کی، $800 ملین کی پرومس بھی کیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے ہیلتھ WHO وہ بھی کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک ان کیش نہیں آیا جس سے ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. اور یہ جو سردی آ رہی ہے یہ بہت خطرناک ہو رہی ہے. لوگ کھلے آسمان کے نیچے ہیں، ان کو گرم کپڑے چاہیے. مخیر حضرات، ہر بات گورنمنٹ پہ ہم نہ چھوڑ دیں اور یونٹی کریں. اس کے اندر پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، جو مجھے یونٹی نظر نہیں آتی. جی فیصل صاحب. دیکھیے یہ جو عامر صاحب کی بات ہے نا وہ کافی حد تک صحیح ہے. اگر یہ قوم خود یہ طے کر لے کہ جو سیلاب متاثرہ افراد ہیں ان کی مدد اس قوم نے اجتماعی طور پہ کرنی ہے، تو اس وقت جو متاثرین کے مسائل ہیں ان کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ ہم ان کے اخراجات یہ قوم اجتماعی طور پہ برداشت نہیں کر سکتی. ان کے مسائل کوئی قوم اجتماعی طور پہ حل نہیں کر سکتی. ہمیں زمینی حقیقت کو، بڑی ایک افسوسناک حقیقت ہے، ایک بہت بڑا اس قوم کا اجتماعی المیہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس درد کو نہیں محسوس کر پا رہے.
کوئی ان کی کوئی کثیر المنزلہ عمارتیں اور محلات تھوڑی گرے ہیں، ان کو 2 وقت کی روٹی چاہیے، ایک بہت ہی کمزور قسم کا ان کے رہائشی اسٹرکچر ہے، باقی ان کا کیا چیز ہے ان کا جو ڈوب گیا، یا کوئی عمارتیں ہیں، فیکٹریاں تو کوئی نہیں ڈوب گئی ہیں. تو جو لوگوں کی مدد ہے، جو متاثر افراد نے، اگر یہ قوم طے کر لے کہ ہم نے مدد کرنی ہے تو ہمیں کسی غیر ملکی مدد کی ضرورت ہے نہیں، لیکن ہمیں جو زمینی حقیقت ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ قوم کی بھی بڑی اجتماعی بے حسی سامنے آئی ہے. جی الیاس صاحب، لیکن اس وقت ان کو پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ سردیاں بھی آنی ہیں تو ان کے ہر چیز کے اقدامات پہلے کرنے چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے. اب دیکھیں پنجاب گورنمنٹ مانتی نہیں کہ ملیریا پھیلا ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کام کرے، لیکن دوائیاں بک رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ملیریا نہیں پھیلا لیکن دوائیاں بک رہی ہیں ادھر مارکیٹ میں، کیونکہ گورنمنٹ تو ہاسپٹلوں میں پرووائڈ نہیں کر سکتی. تو یہ صورتحال ہے، ان کو چاہیے کہ فیس کرنا چاہیے تمام چیزوں کو، لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے، لوگوں کو جا کے جو ہے اس وقت سردیوں گرم کپڑے دینے چاہیے. اور یہ شکر گرمیاں لیٹ ہوئی ہیں تھوڑی، ورنہ اگر پہلے ہو جاتی سپٹمبر میں تو یہ بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. اب تو چلیں لوگوں کے پاس چھت آ گیا، پانی اتر گیا، لیکن مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور مل کے پوری قوم کو کرنے چاہیے. ایسا بھی ایک ضمنی سوال، ہم جب سے سیلاب پر بات کریں تو ہم ایک اسٹریٹجی کی بات کریں کہ اس کا لیک ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے. ابھی تک وہ اسٹریٹجی دیکھنے میں کیوں نظر نہیں آئی گورنمنٹ کے درمیان؟ جو صوبائی حکومتیں ہیں، ضلعی حکومتیں ہیں، ایک کنیکشن ہونا چاہیے تھا ان کی مدد کو لے کر، لیکن وہ نظر نہیں آیا. تباہی بہت بڑی ہے، مطلب یہ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی پاکستان میں تباہی اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی. وہ جتنی مرضی کوارڈینیشن وہ اپنی جگہ چیزیں وہ ہمیشہ ہم لیک کرتے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے سسٹم ڈیولپ ہی نہیں کیا نا. اس لیے ہر بار ہم یہ تو بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ہر انڈیویجول کو ان کی مدد کے لیے باہر آنے سے. اب سردی ہے نا تو ظاہر ہے گرم کپڑے انہیں بھجوائیں، کمبل بھجوائیں، اس طرح کی چیزیں بھجوائیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ جو ہمیں بنانا چاہیے تھا انفارچونیٹلی وہ ہم بنا نہیں سکے. لیکن ہر انفرادی حیثیت میں ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے ان کی مدد کریں، کیونکہ جیسے ہی موسم بدل رہا ہے ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. تو ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے آپ سے اپیل کریں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ ان کی ضرور مدد کیجیے گا. آج سے ایکسپرٹ سے اتنا ہی ناظرین، فیڈ بیک دیجیے گا، خیال رکھیے، اللہ حافظ.